जमहूरियत और इंतखाबात की तरफ बढ़ना चाहते हैं। और जनाब चेयरमैन के अलावा, तहरीक इंसाफ के अलावा सारी कुव्वतें उनको इंशाअल्लाह और अजीज आप लोगों के ताउन से शिकस्त फाश दी जाएगी। इससे पहले कि मैं माइक जनाब चेयरमैन को दूं, मैंने जो आयत आपके सामने तिलावत की है उसका मफहूम जरा समझ लें। मैं तर्जुमानी में मफहूम कह रहा हूं। ये सूरह अनकबूत की पहली आयत है और सूरह अनकबूत की पहली आयत के अंदर अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि जो लोग कहते हैं कि हम ईमान लाए, क्या उनको आजमाया नहीं जाएगा? महज ये कहने के ऊपर उन्हें छोड़ दिया जाएगा कि हम ईमान लाए? अल्लाह फरमाते हैं कि हरगिज़ उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। उन्हें ये देखा जाएगा, उनके बारे में परखा जाएगा, उन्हें हक को इंसाफ की कसौटी के ऊपर परखा जाएगा कि कौन अपने दावा ईमान में सच्चे और कौन अपने दावा ईमान के अंदर झूठे। और इसके पस मंजर के अंदर एक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मौजूद है कि आप काबतुल्लाह की दीवार के साथ टेक लगाकर बैठे हुए थे। हजरत खब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह अन्हु आए और अल्लाह के बरगुज़ीदा हस्ती इमामुल अंबिया से ये सवाल किया बराह रास्त कि क्या आप अल्लाह के नबी नहीं हैं कि आप इन कुफ्फार और मुशरिकों को अल्लाह से कहें इनको नेस्तो नाबूद कर दे, और आपका रब इस बात के ऊपर कादिर है। आपको मैं बताता हूं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या अल्फाज थे। आपने ये फरमाया कि जब तक तुम हक के रास्ते के ऊपर चलते हुए आजमाए नहीं जाओगे, जिस तरह के पहली उम्मतों को आजमाया गया, उनके जिस्म से गोश्त उनकी हड्डियों से नोच लिया गया, उन्हें आरों से चीर दिया गया, तब जाके ये मुमकिन हुआ कि सना से लेकर हजरमौत तक एक खातून जाएगी कमर उछालती हुई, सोना उछालती हुई, और उसे अपने रब के अलावा कोई खौफ नहीं होगा। जनाब चेयरमैन इमरान खान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं चाहता हूं जस्ट प्लीज सामने आ जाएं कि कभी भी इस मुल्क की तारीख में किसी भी पार्टी के लीडर ने अपने लोग जिनको टिकट्स मिलने हैं उनसे इस तरह की बातें की हो जो मैं आपसे करने लगा हूं। तो इसलिए मैं चाहता हूं और इसलिए शुक्रिया। मेरा मकसद आज आपको बुलाना बड़ा खास मकसद है। जरा मेहरबानी करके तब खामोशी से सुनना आपने मेरी बात, खामोशी से, आराम से, तहम्मुल से, खामोशी से, क्योंकि हमारा मुल्क अपनी तारीख के उस मरहले पे खड़ा है कि ये दोनों तरफ जा सकता है। ये वो जो पाकिस्तान की ख्वाब है, जिसके लिए इतने लोगों ने कुर्बानियां दी, ये उस ख्वाब की तरफ भी जा सकता है और ये तबाही की तरफ भी जा सकता है। नमाज में हम ये कि अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, उनके नहीं जो तबाही के रास्ते पे चले गए।
ہر وقت انسان کو ان دو راستوں کے اندر فیصلہ کرنا پڑتا ہے. نماز ہی آپ اس لیے پڑھتے ہیں, نہیں تو نماز کیوں پڑھیں؟ نماز میں تو اللہ سے ایک چیز مانگتے ہیں, باقی تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اس کی تعریفیں کرتے ہیں. مانگتے تو آپ وہ راستہ ہے جو انسان کی عظمت کا راستہ ہے, وہ نہیں جو تباہی کا راستہ ہے. اس سے بچانے کے لیے آج ہمارا ملک ادھر کھڑا ہے. یہ یاد رکھیں کہ آنے والی اس ملک کی نسلیں, اگر آپ اس جدوجہد میں کامیاب ہو گئے تو وہ آپ کو وہ لوگ سمجھیں گے کہ جنہوں نے قائد اعظم کا پاکستان بنایا. اور اس لیے آپ کی یہ جو وقت ہے اس کی اہمیت آپ نے اب پہچاننی. میں نے اس لیے آپ کو آج یہاں بلایا کہ عموماً تو پارٹیز ہم سب کے سامنے کیا ہوتا ہے, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ میں الیکشن جیت جاؤں, اس کے بعد الیکشن جیت کے میں اپنا ڈپٹی کمشنر اپنا تھانے دار رکھوا لوں, پٹواری. اس کے بعد کوشش ہوتی ہے شاید وزیر بن جاؤں. وزیر بن کے سوچتا ہوں میرے لیے کیا بہتری ہے, میں اپنے آپ کو بہتر کیسے کر سکتا ہوں. اپنے حلقے کا سوچوں, ڈیولپمنٹ فنڈ لگاؤں تاکہ میں اگلا الیکشن جیت جاؤں. پاکستان کی تو یہ سیاست رہی ہے. میرے 26 سال میں ہمیشہ دیکھتا رہا کہ ہماری کیوں نہیں لوگوں کو سمجھ آتی کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے, دنیا آگے چلی گئی ہے. میں نے 26 سال میں کیا دیکھا کہ ہندوستان ہماری آنکھوں کے سامنے آگے نکلا. 80 کی دہائی تک اب میں جب ہندوستان میچ کھیل کے آتا تھا پاکستان تو لگتا تھا ایک غریب ترین ملک سے میں امیر ملک میں آ گیا ہوں. 90 کی دہائی میں اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو آگے نکلتے دیکھا. لیکن جو سب سے تکلیف دہ چیز ہمارے لیے ہونی چاہیے کہ بنگلہ دیش, جب وہ بنگلہ دیش بنا تھا مجھے ابھی بھی یاد ہے, کہتے تھے جی دیکھیں شکر علیحدہ ہوا, ہمارے اوپر بوجھ تھا. آج بنگلہ دیش آگے نکل گیا. اور جدھر انہوں نے پہنچا دیا پاکستان, یہ وقت ہے آپ سب کے اوپر اللہ نے بڑی ذمہ داری لگائی کہ اس وقت پہ اگر ہم صحیح معنی میں جدوجہد کر گئے تو یہ ہم اب ملک کو نکال دیں گے, کیونکہ اللہ کا سب سے بڑا کرم ملک پہ ہو گیا ہے کہ ان پاکستانیوں میں شعور پیدا ہو گیا ہے, جاگ گئی ہے قوم. میں پہلے جو میں ابھی جو بات کرنے لگا ہوں, سب سے پہلے میں یہ جو یہاں گھر میں پچھلے 40 گھنٹے جو میں دیکھا ہے اس گھر کے اوپر جس طرح کا حملہ کیا گیا ہے, تو میں کئی دفعہ سوچ رہا تھا کہ دیکھیں اتنی زیادہ فوج بلا لی یہاں, یعنی ہزاروں لوگ پہنچ گئے, فوجی پولیس والے رینجر پہنچ گئے, اور یہ میرے گھر پہ ایسا حملہ ہوا کہ میں سمجھا میں کوئی دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد بیٹھا ہوا ہوں. یعنی آرمڈ کار منگوا لی. آرمڈ کار سوچے کہ ایک پولیٹیکل آدمی ہے, 50 سال سے قوم مجھے جانتی ہے, 50 سال سے مجھے جانتے, کسی اور پاکستانی کو اتنا دیر سے نہیں جانتے. ایک دفعہ مجھے کوئی بتائے کہ میں نے کبھی قانون توڑا ہو. اس ملک میں عوام اس آدمی کو سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں پیسہ دیتی ہے, چندہ دیتی ہے, مجھے دیتی ہے. تیسرا ہسپتال وہاں, سب سے بڑے خیراتی ادارے ہیں اس ملک کی تاریخ میں. ایک یونیورسٹی نمل, دوسری ابھی القادر, سب خیراتی غریبوں کے لیے. اور جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہو اس کو فوج پکڑنے آ جاتی ہے لوگوں کی, یہ پولیس کی اور رینجرز کی. جرم کیا آتا تھا کہ پہلے سب سمجھ جائیں کہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور اصل کیا ہے.
जुर्म यह था कि 18 तारीख तक मेरी बेल थी, 14 तारीख को पुलिस पहुंच जाती है। मुझे तो पता था कि 18 को मैं अदालत में जाना है, 14 को पुलिस पहले पहुंच जाती है। लाहौर हाई कोर्ट में जज उनसे पुलिस से पूछता है कि जब 18 की आपने पेश करना अदालत में, और क्यों आई थी अदालत में पेश करने के लिए, तो 3 दिन आपने उससे क्या करना था, ये जज पूछता है उससे। मुझे पता है क्या करना था। इन्होंने वो करना था जो आजम स्वाति से किया और जो शहबाज गिल से किया। और जो बदतरीन इस मुल्क की तारीख का, जो मेरी जिंदगी में मैंने ऐसा वाकया नहीं देखा, जो इन्होंने उस दरवेश, उस मलंग जिले शाह से जो इन्होंने किया। यानी मैं तो सोचता हूं इन लोगों को खौफ खुदा नहीं है कि एक ऐसा आदमी जो जिसने कभी जिंदगी में स्वाय प्यार के उसकी जिंदगी में था ही कुछ नहीं, उसके ऊपर जो तशद्दुद किया गया। सिर्फ आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख लें उसकी, कि उस आदमी से, उस बेचारे दरवेश से इन्होंने किया क्या। बस 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 पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखें कि उसका सर फाड़ दिया, उसका स्कल तोड़ दिया, उसका जिगर इन्होंने क्या मारा उसको कि वो सारा अंदर से इंटरनल ब्लीडिंग, उसकी स्प्लीन फट गई, उसके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर तशद्दुद किया, उसकी कमर पे मारा। यानी कौन से लोग ये कर सकते हैं इंसानों पे। और फिर ये बेगैरत आईजी को शर्म नहीं आई और अपने साथ बिठा के झूठ बोलता है कि जी एक्सीडेंट में मर गया हो। पहले मेरे ऊपर 302 लगाते, कत्ल का मुकदमा, 3 दिन के बाद कहता है एक्सीडेंट हो गया। लोगों को भेड़ बकरियां समझते हैं, ये इंसान नहीं समझते लोगों को। ये हैवान बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं ना इनमें इंसानियत है, ना ईमानदारी है, ना काबिलियत है, और डरे हुए हैं एक चीज से कि कहीं इलेक्शंस ना हो जाए, कहीं इमरान खान इक्तदार में ना आ जाए। बस उसकी वजह से बस। अब सुने जरा, जब वो यहां पहुंच गए और मुझे पता चला इतनी फोर्स लेके, क्योंकि हम तो समझ रहे थे 18 को मेरी बेल है, तक प्रोटेक्टिव बेल है। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट को मैंने बिठा के अश्योरिटी बॉन्ड दिया। उसने जाके अपनी अश्योरिटी दी कि अदालत में ये प्रेजेंट हो जाएगा। जब ये हो गया तो कानून तो वाज़ेह है कि एक दफा श्योरिटी बॉन्ड मिल जाए तो आपको अरेस्ट कर नहीं सकते। पहले वो डीआईजी ना मिले उसको, तब हमें पता चल गया कि इनकी नीयत खराब थी। ये कोई कानून लेकिन इंप्लीमेंट करने नहीं आए थे, ये मुझे जेल में डालने आए थे। और जेल में क्यों ये पूरी कोशिश हो रही है डालने की? क्योंकि लंदन प्लान का ये हिस्सा है। वो नवाज शरीफ को श्योरिटी दी हुई है कि इमरान खान को जेल में डालेंगे, ये उसका हिस्सा है। इसमें कानून का कोई हिस्सा नहीं है। और 5 और केस कर दिए, 85 केस हो गए मेरे। ये पहली मेरी सेंचुरी होगी केसेस की, और मैंने बड़े सेंचुरीज की हुई है। अब सुने, बस सुने जरा, जरूरी एक बस। अच्छा, अब सुने जरा गौर से सुने मेरी बात, क्योंकि मैंने आपको फिर से खास वजह से बुलाया है।
میں نے کبھی اس ملک کا قانون نہیں توڑا. میں آج رائٹنگ میں دیتا ہوں 85 کیسز ہیں. ایک کیس میں بھی یہ کوئی بھی میرا غیر قانونی چیز ثابت کریں گے, ان کو آگے جانے کی ضرورت نہیں, میں ہی چھوڑ دوں گا پالیٹکس. بس ایک منٹ سنیں. اب میری بات سنیں غور سے. دیکھیں, ان کا تو ہمیں نیت سمجھ آ گئی ہے. نیت یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان کو جیل میں ڈالو, ایک دفعہ وہ جیل میں چلے بلوچستان لے جاؤ, اور ایک کے بعد دوسرا کیس پہ اس کو وہیں رکھو, اور اس کے بعد عمران خان کو جیل میں ڈال کے الیکشن کروا دو, تاکہ اگر عمران خان نہیں ہوگا تو ان کا خیال ہے کہ یہ الیکشن کسی نہ کسی طرح ان چوروں کو جتا دیں گے. یہ ان کا پلان ہے. ہمارا پلان کیا ہے؟ ہمارا پلان یہ ہے کہ سب الیکشن کی آپ جتنے بھی آئے ہیں, میں اب آپ کے جو ٹکٹ ہیں ایک ایک کا ٹکٹ میں نے خود اپنی طرف سے, پہلے ہمارے ٹکٹ میں اور لوگوں کے اوپر چھوڑ دیتا تھا ٹکٹ دینا, لیکن مجھے پتا ہے 2018 کے ٹکٹ بڑے غلط بانٹے گئے ہیں, اور مجھے پتا ہے کہ اس میں بدنیتی بھی تھی اور پیسہ بھی چلا تھا کئی جگہ پہ. اس لیے اس باری ٹکٹ میں خود دے رہا ہوں. میری کوشش ہوگی جدھر جدھر مجھے شک ہے میں آپ کے انٹرویوز کروں گا, خود کروں گا. اور میری یہ کوشش ہے, نہ میرا کوئی فیورٹ ہے, نہ میرا کوئی رشتہ دار, نہ میرا کوئی دوست. میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ میرٹ ہے وہ میں اس کے مطابق ٹکٹ دوں گا. میرا 10 سال میں کرکٹ کیپٹن رہا, غلطیاں ہوئی ہوں گی, لیکن آج تک 10 سال میں کوئی نہیں کہہ سکا کہ اس نے میرٹ کے علاوہ ٹیم سلیکشن کی ہے. میں آپ کی پوری کوشش کروں گا کہ میرٹ پہ کروں گا, لیکن میں نے آپ کو آج ایک خاص بات کے لیے بلایا. دیکھیں, ہم ساری چیزیں کرتے ہیں, پالیٹکس میں بھی آتے ہیں, وزیر بننا چاہتے ہیں, وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں, اچھی چیز ہے, لیکن ہم چاہتے کیا آخر میں؟ ہم 3 چیزوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. یا ہم پیسہ بنانا چاہتے ہیں, ہم اپنی زندگی بہتر کرنا چاہتے ہیں, اپنا رزق میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں, یہ سب سے بڑی وجہ ہے. دوسری عزت ملتی ہے, ڈی سی سلام کرتا ہے, پولیس والے آگے پیچھے, وہ بہت بڑی ہے کہ ہماری عزت میں اضافہ ہوتا ہے جب ہم ایم این اے بن جاتے ہیں, وزیر بن جاتے ہیں. یہ دوسری وجہ ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ مجھے پروٹیکشن مل جاتی ہے. اگر میری لڑائی ہے, علاقے میں دشمنی ہے, تو جیسی میں الیکشن جیتتا ہوں, اسٹیٹ کی میرے پاس پاور آ جاتی ہے, مجھے پروٹیکشن مل جاتی ہے. یعنی میرا جب عزت میں اضافہ بھی ہوتا ہے, میری زندگی بھی بچ جاتی ہے. یہ اصل میں یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں جس کے لیے انسان اپنی بزنس میں بھی اوپر جاتا ہے, پالیٹکس میں, زندگی میں محنت کرتا ہے. دیکھیں, میں اب اپنی زندگی سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے جو سب سے بڑا خوف ہے وہ ہے موت کا. یہ ایک ایسا خوف ہے جو انسان کو غلامی بھی انسان قبول کر دیتا ہے موت کے خوف سے. بلکہ بدترین غلامی انسان کی ہوتی ہے جو وہ خوف کی وجہ سے وہ رائے حق پہ نہیں کھڑا ہوتا. میں مثال دیتا رہتا ہوں کوفہ کے لوگوں کی, کہ ان کو پتا تھا حضرت امام حسین حق پہ کھڑے, انہیں پتا تھا کہ وہ اصول اور سچ پہ کھڑے, لیکن یزید کے خوف کی وجہ سے انہوں نے ان کی مدد نہیں کی, اور ہمیشہ وہ پچھتاتے رہے کہ اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا ظلم ہوا اور انہوں نے کچھ نہیں کیا.
تو یہ جو خوف ہے، جب میں مدینہ کی ریاست کی مثال دیتا ہوں تو اپنے بچوں کو ضرور بتائیں کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا اور یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ 625 میں جنگ بدر، 313، 11 سال کے بعد یہ ہسٹری کا حصہ ہے، ورلڈ ہسٹری کا۔ 625 جنگ بدر، 636 میں رومن ایمپائر گھٹنے ٹیکتا ہے یارموک پہ، اور 627 میں دوسری سپر پاور پرشین ایمپائر قدسیہ میں گھٹنے ٹیکتا ہے۔ یہ ہیومن ہسٹری میں 11 سال میں کدھر 313 اور کدھر 2 سپر پاورز گر جاتی ہیں۔ یہ کیا ہوا تھا؟ سب سے بڑی چیز، انسانوں کے خوف ختم کر دیے تھے۔ دنیا کے سب سے عظیم لیڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تھا کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، قرآن کی کئی آیتیں، جب امت گھبرائی ہوئی تھی جنگ خندق پہ، بہت بڑی فورس آ گئی ان کے خلاف، کنفیڈریشن تھی، تو قرآن کی آیت آئی کہ کتنا ان کے اوپر پریشر تھا کہ اب کیسے ہم بچیں گے۔ ادھر آیت آئی کہ کیا اگر تم بھاگ جاؤ گے تو کیا تم زندہ رہ جاؤ گے؟ کیا اگر اللہ نہ چاہے تم زندہ رہ سکتے ہو، اور اگر وہ نہ چاہے تو تمہاری کوئی جان لے سکتا ہے؟ خوف دور کر دیے۔ وہ دنیا کی امامت کی انہوں نے، جو ساری دنیا میں پھیل گئے۔ جو میں نے یہاں باہر دیکھا، آپ یقین کریں کہ میں تیار تھا اپنا بیگ پکڑ کے، میں نے کہا میں لوگوں کو میں زخمی نہیں دیکھ سکتا کہ وہ ادھر سے فوج آ رہی ہے جس طرح کوئی کشمیر فتح کرنے آ رہی ہے، رینجرز آ رہے ہیں، ادھر سے پولیس، اور یہاں چند اتنی ٹیئر گیس کی کہ ہم اندر کمرے کے اندر ہمارے لیے مشکل تھا۔ اس طرح کا انہوں نے اٹیک کیا، اور وہ چند، میں آج ان کو سلام کرتا ہوں، جس طرح وہ کھڑے ہوئے ہیں لڑکے۔ سنیں اور کیوں وہ کھڑے ہوئے؟ میں جب یہاں سے تیار تھا، میں نے کہا میں اب جاتا ہوں پولیس کو پکڑاتا ہوں، وہ سارے نے دیوار بن کے کھڑے ہو گئے کہ نہیں آپ نے نہیں جانا، یہ آپ کو تشدد کریں گے، مار دیں گے، زہر دے دیں گے جیل میں۔ وہ کھڑے ہو گئے سارے، اور جو وہ لڑے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، اتنی پولیس بندوقیں چلا رہے ہیں، وہ بیچاری سمابیا، وہ دیکھ رہے ہیں عورت آ رہی ہے، نشانہ لے کے اس کے اوپر وہ کارتوس چلاتا ہے۔ یعنی یہ کدھر ہوتا ہے ایسے؟ وہ کون سے ہم ظلم کر رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ پولیٹیکل لوگ ہیں، پاکستانی ہیں۔ آپ دیکھیں، یا تو وہ لگ رہا تھا فلسطینی ہے، اور یا لگ رہا تھا مقبوضہ کشمیر ہے۔ یعنی کس طرح کے، جب میں کہہ دیا کہ میں عدالت میں جا رہا ہوں، میں اس لیے آ رہے تھے کہ 18 میں عدالت میں جانا، میں نے کہا کہ میں جانے کے لیے تیار ہوں، شورٹی بانڈ، اس کے باوجود ان بدنیت ہے، جیل میں لے جانا چاہتے تھے، انہوں نے عدالت میں پیش نہیں کرنا تھا۔ ان کا پلان، وہ لنڈن پلان یہ ہے کہ عمران خان کو، وہ جو بگوڑا بیٹھا ہوا ہے، وہ اتنا ڈرا ہوا ہے کہ پہلے عمران خان کو جیل میں ڈالو پھر میں آؤں گا۔ اس کو میں آج کہہ دوں لنڈن میں کہ مجھے جیل میں بھی ڈالو نا، جو نواز شریف تمہارا اس بار استقبال ہوگا، تمہارے ہوش و واز اڑ جائیں گے۔ اچھا، اب جو وہ نوجوانوں نے جی، تو جو وہ نوجوانوں نے جس طرح کھڑے ہوئے، اور میں کوئی سویا نہیں،
صبح کے 12 بجے 1 بجے خواتین بھی 12-1 بجے تک ساری رات جاگے رہے. تھوڑے سے لوگ تھے کئی دفعہ, کیونکہ انہوں نے اتنی ٹیئر گیسیں کی, لوگ بیچارے برداشت نہیں کر سکتے تھے. اس کے باوجود جس طرح جس جذبے اور جنون سے کھڑے ہوئے ہیں, میں آج ان کو صرف اس لیے سلام کرتا ہوں کہ یہ جو یاد رکھیں, کوئی چیز جذبے اور جنون اور ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. چاہے آپ سب سے 5000 پولیس جمع کر کے لے آئیں اور رینجرز کر لیں, اور رینجرز یعنی رینجرز کا کیا کام ہے کہ ایک پولیٹیکل لوگوں کے اوپر وہ پہنچ جائیں, وہ ہمیں اس طرح کرے جس طرح کہ ہم کوئی دشمن ہیں. یہ قوم اپنی فوج سے کیوں پیار کرتی تھی؟ اس لیے کرتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں دفاع کریں گے. تو کیا ہم کوئی دشمن ہیں ملک کے؟ یہ جو چور اوپر بٹھا دیے ہیں, جن کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں, چوری کر کے پیسہ باہر, ان کی عیدیں باہر, ان کے علاج باہر, ان کی شاپنگ باہر, ان کے ٹبر سارا باہر, ان کے لیے کھڑے ہو کے اور ہمارے جیسے لوگوں کے اوپر اس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں. یہ تو اپنے ملک میں نفرتیں پھیلا رہے ہیں, اپنی سب سے بڑی پارٹی کو اپنے ادارے کے خلاف کھڑا کر رہے ہیں. یہ تو کوئی دشمن دعا کرے گا کہ پاکستان میں یہ ہو جائے. یہی اس پاکستان میں ہوا تھا. کیا ہوا تھا کہ سب سے بڑی جماعت کے خلاف ہم نے فوج کھڑی کر دی. تو کیا سبق نہیں ملا کہ ملک ٹوٹ گیا تھا؟ اور اگر آج سب سے بڑی پارٹی جو واحد فیڈرل پارٹی رہ گئی ہے, ایک فیڈرل پارٹی ہے جو ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے, اگر پہلے اس کے لیڈر کو قتل کرنے کی کوشش کی, اس کے بعد یہ ڈرامہ ہو رہا ہے سارے ملک کے سامنے کہ جیسے ہم کوئی دہشت گرد ہے, اور یہ اوپر والے چن کے وہ پولیس والے لے کے آئے ہیں جو جرائم پیشہ ہیں. ان کے اوپر ہم نے الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ 25 مئی کو انہوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا, ان کو نہ لے کے آئے, انہی کو لا کے اوپر بٹھا دیا. اور پھر یہ سوچ رہے تھے کہ یہ جب خوف دیکھیں گے, پولیس دیکھیں گے, تشدد دیکھیں گے, بھاگ جائیں گے. یہ اب بھاگنے والی قوم نہیں رہ گئی. یہ وہ قوم ہے جس میں شعور آ گیا ہے. یہ وہ قوم ہے جو پچھلے 11 مہینے میں نے اپنی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ ایک دن میری قوم بھی اس طرح جاگ جائے گی. جاگی ہوئی قوم ہے. اور بس اور جو سب سے بڑی مجھے خوشی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اندر دلوں میں جا رہا ہے. اس کا مطلب آزاد کر رہے انسانوں کو. یہ میری آج بات سن لیں, اگر لا الہ الا اللہ آپ کو آزاد نہیں کرتا, اس کا مطلب ابھی آپ کے دل میں نہیں گئی, زبان پہ ہی رہ گئی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین آزاد کرتا ہے انسان کو. میں 26 سال سے اپنا نصب العین بنایا کہ اللہ صرف میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تیرے سے مدد مانگتا ہوں, کسی کے اور سامنے نہیں جھکتا. یہ وہ قوم ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ گورنمنٹس آتی جاتی ہے, الیکشن جیتے ہار ہوتی ہے, لیکن جب عوام ایک قوم بن جاتی ہے اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. جرمنی اور جاپان تباہ ہو گئی تھی دوسری جنگ عظیم کے بعد, 10 سالوں میں پھر کھڑے ہو گئے اور عظیم قومیں بن گئی, کیونکہ قوم ہے. ہم ابھی تک قوم ہی نہیں بنے تھے. یہ تو میں حاجی صاحب کا خاص شکر گزار ہوں کہ اس نے ہماری گورنمنٹ, مجھے تو شکر ادا کرنا چاہیے جو کہ اس نے قوم کو جگا دیا. گورنمنٹ سے جائے, قوم تو بنا دیا اس نے ہمیں.
اس لیے سنیں، سب سے پہلے موت کا خوف، پھر عزت، پھر عزت. اب یہ سنیں، میں جب سے پالیٹکس میں ہوں 26 سال، جتنی میری کردار کشی کی گئی ہے اس ملک میں گارنٹی کرتا ہوں کہ کبھی کسی کی نہیں کی گئی. مجھے تو خیر انہوں نے کیا کیا نہیں کیا، کتاب چھپا دی پچھلی الیکشن سے پہلے کسی سے پیسے دے کے، انہوں نے جو میرے اوپر اچھالا ہے گند. مجھے صرف تکلیف یہ ہے کہ بشرا بیگم کو جو انہوں نے ایک پلان طریقے سے ان کے خلاف کیمپین چلائی ہے، ایک وہ خاتون. میں اپنی زندگی میں اگر کسی انسان کو سمجھاؤں کہ وہ میرے سے بہت آگے ہے ایمان میں، وہ بشرا بیگم ہے. اب اس کی جو کردار کشی کی گئی، جو خاتون نہ کبھی ڈنر پہ جاتی ہے، نہ کسی شادی پہ گئی ہے 5 سالوں میں، نہ کوئی بار لندن گئی ہے، نہ کوئی شاپنگ کا شوق ہے، نہ کوئی بینک اکاؤنٹ ہے، اس کے اوپر جو انہوں نے کیا پلان کر کے. لیکن میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، میں آپ کے سامنے وہ انسان کھڑا ہوں جو ثابت کرتا ہے کہ انسانوں کے ہاتھ میں عزت نہیں ہے. اگر انسانوں کے ہاتھ میں ہوتا تو جتنا ان کا پیسہ ہے ساری تو تقریباً ٹی وی چینل خرید چکے ہیں. یہ ہر روز وہ ہمارے اگینسٹ پروپیگنڈا کرتے، کیا فرق پڑا؟ وہ چینلز کوئی لوگ نہیں دیکھتے. سنیں ذرا میری بات، ہمیں یہ خوف نکل جانا چاہیے کہ میں اگر وزیر بنوں گا یا ایم این اے بنوں گا یا ایم پی تو مجھے عزت زیادہ مل جائے گی. بلکہ جتنا جتنا آپ کو اللہ نوازتا جاتا ہے، آپ کی ذمہ داری زیادہ ہو جاتی ہے، ذلت زیادہ ملتی ہے اگر آپ جو لوگوں سے وعدہ کریں وہ پورا نہیں کرتے. جتنی ذمہ داری جتنا اوپر لے کے جاتا ہے، اتنی آپ کو زیادہ ذمہ داری ڈال دیتا ہے اللہ آپ کے اوپر. سو اس لیے یہ بھی غلط فہمی نہیں تو یہ سارے جو چور بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو سارے ملک میں سب سے زیادہ عزت ملنی چاہیے، جو 30 سال اقتدار میں بیٹھے رہے ہیں. لوگ گالیاں نکالتے ہیں، آج کیوں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں؟ انہیں پتہ ہے کہ جب لوگوں کے اندر نکلیں گے لوگ انڈے ماریں گے ان کو. کیونکہ ذلت اور عزت نہ پیسے سے کسی کو ذلیل کرا سکتے ہیں، نہ کوئی پوزیشن آپ کو عزت دے سکتی ہے. اور جو آخری چیز ہے رسک. دیکھیں، میں پھر آپ کے سامنے وہ کھڑا ہوں، ورلڈ کپ جب ختم ہوا تو میں نے ہاسپٹل بنانا تھا، میں نے وعدہ کیا ہوا تھا. تو میں نے کبھی ورلڈ کپ جیتے، حالانکہ جو کرکٹ میں اللہ نے مجھے پوزیشن دی تھی، جو میرا جو مقام بن چکا تھا، مجھے تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تھوڑی دیر سال کے اندر کوئی کرکٹ کے اوپر بات چیت کر کے میرے پاس کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. کوئی میں نے کام نہیں کیا، صرف پہلے میں ہسپتال بنانے پر لگ گیا، اس کے بعد 96 کے اندر پولیٹیکل پارٹی لگی، سارا وقت اس میں اور ہسپتال میں نکل گیا. لیکن آج تک میں آپ کو بتا رہا ہوں، کئی مجھے مشکل ٹائم آئے، پیسے ختم ہو گئے، کبھی مجھے اپنی ضروریات کے لیے جو پیسے چاہیے تھے اس میں کبھی نہیں آئے. کیونکہ رزق تو اللہ دیتا ہے، اس کو تو پتا ہے کہ میں کیا کر رہا تھا. جب میرا پیسہ ختم ہونے لگتا تھا، کوئی سیریز آتی تھی، وہ کہتے تھے جی عمران خان یہ کرکٹ کے اوپر آپ تبصرے کر دیں. وہ تبصرے کرنے میں سال کا ہی خرچہ نکل جاتا تھا 5 دنوں میں. یا پھر کوئی پرابلم، میرا گھر بنا رہا تھا، پھر پیسے ختم ہو گئے.
پھر ایک دم آیا جی وہ ہندوستان سے میچ ہے. انہوں نے کہا جی اتنے ہفتے کے لیے آئے. میں نے کہا میں نہیں جا سکتا, میرے بچے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا اچھا 5 دن دے دیں. 5 دنوں میں میرے 2 سال کے پیسے نکل گئے, خرچے نکل گئے. یہ دیکھیں, یہ ایسے نہیں ہوتا, اوپر والا کرتا ہے. کبھی بھی میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑا یہ موت کے خوف کے بعد یہ ٹریپ ہے کہ میں اب یہ جو کر رہے تھے ہمارے ساتھ, جس طرح کی انہوں نے اب بندوق چلا رہا ہے, عورت وہ بیچاری سمابیہ ایک نشانہ لے کے بندوق چلا رہا ہے, وہ کون سے خطرے میں ایسی خاتون چلی آ رہی ہے. کیا ان لوگوں کو خوف خدا نہیں ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ تم کوئی بھی آرڈر غلط فالو کرو, انلیگل آرڈر, تم ذمہ دار ہو. کوئی آپ کو چیز اجازت نہیں دیتی کہ آپ قانون توڑیں. نہتی خاتون کے اوپر بندوقیں چلا رہا ہے, یا وہ 25 مئی میں جو انہوں نے کیا, یا لوگوں کے گھروں میں 3 بجے گھس کے عورتوں کے سامنے انہوں نے لوگوں کو ہراساں کیا. کیا یہ قانون اجازت دیتا ہے؟ نہیں دیتا. اور اس لیے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے صرف اپنی نوکریوں کے لیے وہ آرڈر فالو کیے جو انلیگل تھے. ایک زندہ قوم میں کبھی یہ آرڈر فالو نہ کیے جاتے. میں برطانیہ کا آپ کو بتا دوں, میرا وہاں بڑا ٹائم گزرا ہے, کبھی کسی نے, پولیس نے کبھی ایسا کام نہیں. انہوں نے کہنا تھا یہ قانون اجازت نہیں دیتا, انہوں نے نہیں کرنا تھا. یہ جو غلط کام کرواتے ہیں اوپر سے گندے قسم کے جرائم پیشہ لوگوں کو آئی جی اور سی سی پی او کو اوپر بٹھا کے, یہ کسی بھی ملک جدھر حقیقی آزادی ہو, جدھر قانون آپ کے بنیادی حقوق, فنڈامنٹل رائٹس کو حفاظت کرے, کبھی نہیں ہوتا. اور یہ ہوتا ہے جب آپ اپنی ضمیر کو کمپرومائز کرتے ہیں رسک کے لیے. ہمیشہ مجھے موقع ملے, ایک دفعہ انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ ساؤتھ افریقہ آ جائیں کرکٹ کھیلنے کے لیے, ہم بڑے پیسے دیں گے تمہیں. بہت پیسے دیتے تھے تب میں جب میں کرکٹ کھیل رہا تھا, کیونکہ ساؤتھ افریقہ بینڈ تھا, اس کے اوپر بین لگا ہوا تھا. تو وہ جو پلیئر وہاں جاتا تھا, بڑے پلیئرز اٹریکٹ کرتے تھے, بڑے پیسے آفر کرتے تھے. ہمیشہ یہ آپ کے راستے میں 2 راستے آئیں گے جب آپ کے ضمیر کا سودا کے لیے آپ کو کوئی پیسے آفر ہو. مجھے جو میں پہلا ٹیسٹ لاہور میں کیپٹن کر رہا تھا, مجھے ہندوستان سے آیا جی تم ایک ٹاس ہمیں بتا دو, یعنی کہ ان کے ساتھ مل کے ٹاس کا فیصلہ بتا دو, ہم تمہیں اتنے پیسے دے دیں گے. بڑے پیسے تھے ان دنوں میں. تو یہ آپ کے لیے ہمیشہ آپ کا اللہ ضمیر ٹیسٹ کرے گا. اور انشاءاللہ آپ میں سے جو پاور میں آئیں گے, جن کو موقع ملے ایم پیز, وزیر بنیں گے, میری ایک آج بات یاد رکھ لینا, عزت آپ کے ہاتھ میں ہوگی. جو دیانتداری سے عوام کی خدمت کرے گا, جو آپ وعدہ کر کے ایم پی بنتا ہے, کوئی وعدہ کر کے ایم پی ایم اے نہیں بنتا کہ جی میں فکر نہ کریں میں جا کے بڑا لوٹوں گا پیسہ یا کرپشن میں پیسہ بناؤں گا. وہ سارے کہتے ہیں میں عوام کی خدمت کروں گا. تو جو وہ نہیں کرے گا, آپ جو مرضی کما لیں آپ کو عزت نہیں ملنی. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ذرا تھوڑا سا اپنی ویژن بڑی کر لیں. آپ کی ویژن ہونی چاہیے جب اللہ آپ کو موقع دے گا کہ ہمیں اللہ نے پاکستان کے اس وقت ہمیں لے کے آیا یہاں کہ ہم نے آج اپنی ذات کا نہیں سوچنا, ملک کا سوچنا, اپنی میں سے باہر نکلانا ہے. بڑا انسان کبھی بھی آج تک وہ نہیں بنا جس سے زندگی خود غرضی اور اپنی ذات کے لیے گزاری ہے. دنیا کی تاریخ کسی امیر آدمی کو یاد نہیں کرتی. کتنے ہندو یہاں اربوپتی ہندو تھے, لیکن لوگ گنگا رام کو یاد کرتے ہیں. جو انسانیت کا آج آپ چلے جائیں, اوپر سے لے کے نیچے تک چلے
جائیں عرس کے اوپر اللہ کے صوفی جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی تھی، آج بھی چلے جائیں لاکھوں لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، 1000 سال سے پہلے وہ دنیا سے پردہ کر چکے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عزت اللہ اس لیے دیتا ہے، انہوں نے انسانیت کی خدمت کی۔ جب آپ سیاست انسانیت کی خدمت کرنے پہ چلتے ہیں، رائے حق کی پالیٹکس کرتے ہیں، تو یہ عبادت میں شامل ہو جاتی ہے۔ سارے بڑے بڑے جو بھی اللہ کا پیغمبر آیا وہ سارے سیاستدان تھے، سب لیڈرز تھے۔ تو کیونکہ لیکن وہ انسانیت کے لیے آتے تھے، اللہ ان کو ساری دنیا کی تاریخ جب تک رہے گی عزت دیتا ہے۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ عرفات پہ جب انہوں نے ختم کیا تو انہوں نے 1 لاکھ لوگ تھے، ان سے پوچھا کہ اللہ کے سامنے گواہی دو کہ میں نے اپنے دیانتداری سے اللہ کا پیغام دیا تمہیں؟ تو وہ پہلے روز سے پھر وہ ریپیٹ کرتے تھے، پھر 10 روز کے بعد جاتا تھا، پھر ایسے۔ تو جیسے جیسے وہ پیغام جاتا رہا تو ایک پوری سارے لاکھوں کا مجمع میں آواز اٹھی کہ ہاں نبی، آپ نے دیانتداری سے اللہ کا پیغام دیا۔ اور پھر وہ لوگوں نے رونا شروع کر دیا۔ کیوں رونا شروع کیا؟ کیونکہ لوگوں کو پتا تھا کہ اب انہوں نے اپنی مشن پوری کر لی ہے، یہ اقتدار کے لیے نہیں آئے تھے، اب یہ ہمارے ساتھ زیادہ دیر رہیں گے نہیں۔ یہی آپ کی مشن ہے۔ دیکھیں، آپ نے اگر عزت کمانی ہے تو جو آپ پالیٹکس کریں اپنی ذات سے باہر نکلائیں۔ آپ نے اگر اس کو عبادت میں شامل کرنا ہے، اپنی آخرت بہتر کرنی ہے، ذات سے باہر نکلائیں۔ نیلسن منڈیلا 27 سال اس نے جیل میں گزارے، 27 سال، اور جب باہر نکلا تو جنہوں نے اس کے اوپر ظلم کیا تھا سب کو معاف کر دیا، کیونکہ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا تھا،